अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे केपीके के हवाले से। वहाँ पिछले काफ़ी दिनों से हमें जो सूरत हाल नज़र आ रही है सियासी तौर पर, उसमें जो आवाज़ें उठ रही हैं सुहेल अफरीदी साहब के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बनने के बाद, उससे जो इम्प्रेशन आ रहा है वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ये है कि वो महाजराई की तरफ जा रहे हैं। वो चीज़ों को एक सही अंदाज में गवर्नेंस को लेकर चलना नहीं चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर के हवाले से जब बात की जाती थी तो तब भी कुछ चीज़ें जो हैं वो इसी तरह से ऐसी ही सूरत हाल हमें नज़र आती थी, कहीं कोई मुफाहमत की पॉलिसी नज़र नहीं आती थी। अब उसके बाद उसी किस्म की चीज़ें जो हैं वो मज़ीद आगे बढ़ रही हैं। ऑब्वियसली ये मुल्की मुफाद में इसका जो है वो ख़ासा नुकसान हो सकता है। और ख़ास तौर पर हम केपीके जैसे सूबे की बात करें जहाँ जो दहशत गर्दी की जद में है और जिसको ख़ास तौर पर हमारे जो रियासती इदारे हैं, हमारी तमाम जो इदारे हैं, रियासत ने उसके लिए ख़ास पॉलिसी भी अपनाई हुई है कि टारगेटेड ऑपरेशंस किए जाएँ, दहशत गर्दी को ख़त्म किया जाए। बहुत कुर्बानियाँ दे दी वहाँ के रहने वाले लोगों ने और तकरीबन 12-13 साल से यही सिलसिला जारी है कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लेकिन काम वहाँ पर कोई नहीं हुआ। इसी किस्म के गवर्नर्स के जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं चीज़ें। पहले से जो अगला गवर्नर जो अगला वहाँ पर वज़ीर आला आता है वो एक नई मिसाल कायम कर देता है और अवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ सिर्फ महाजराई की सियासत नज़र आ रही है, सियासी मुफादात को मद्देनज़र रखा जा रहा है और सिर्फ बानी ने जो कहना है उसी पर अमल दरामद होगा। वहाँ पर रहने वाले लोगों का क्या कसूर है? अभी जो रिसेंट सारी सिचुएशन डेवलप हुई है उसमें एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ जो हमें नज़र आई है, गवर्नर फैसल करीम कुंडी जो हैं उनका एक बयान बड़ा अहम है। उन्होंने कहा कि आइए और हम बेहतर गवर्नेंस के लिए आपके साथ ताउन करना चाहते हैं, ताउन की पेशकश की गई है। ये एक बड़ी मस्बत चीज़ है। इससे पहले हमने देखा वफाकी सतह पे अगर बात करें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कॉल करके उनको मुबारकबाद पेश की, उन्हें मुबारकबाद दी वज़ीर आला बनने की। लेकिन इसके बाद भी हमने देखा कि जो जिस तरह के बयानात सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से सामने आए या उनकी पार्टी की तरफ से जिस किस्म के बयानात सामने आए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं संजीदगी की इलामत नहीं है। ये इस तरह से एक ऐसा सूबा जो इस वक्त दहशत गर्दी का शिकार है, वहाँ इतनी गैर संजीदगी अगर नज़र आए तो यकीनन ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। इसी के हवाले से हम प्रोग्राम के फ़र्स्ट हाफ़ में गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त जो मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, उनके साथ शहनीला अमार साहिबा, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब और आगा इकरार हारून साहब पैनल का हिस्सा हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब, जो इस वक्त की सिचुएशन है उसको अगर आप थोड़ा सम अप करें, आपकी राय क्या है? जब ये होना था इंतखाब वज़ीर आला केपीके का, उस वक्त से हमने देखा जो जल्दबाजी का मुज़ाहिरा किया गया, किसी को लूप में नहीं लिया गया, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया और फौरी तौर पर उन्होंने ये इंतखाब कर लिया। लेकिन इट्स ओके, उसको भी तस्लीम कर लिया गया जानिब से, हुकूमत की जानिब से, और बल्कि उनको मुबारकबाद भी दी गई। अब गवर्नर जो हैं केपीके के वो उनको ताउन की यकीन दहानी करा रहे हैं, बल्कि पेशकश करें कि आए हम मिलकर काम करें और गुड गवर्नेंस हमें नज़र आनी चाहिए, लेकिन इसका कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा। शुक्रिया नाहिद। देखिए, ये जो आप बात कर रही है ये तो जो आपका सवाल है किसी एक मैच्योर सियासी जमात के बारे में, अगर आप मुझसे इसके बारे में तबसरा चाहती तो शायद मुझे आसानी होती। जिस जमात के बारे में आप मुझसे सवाल आपने किया है, इससे पहले वज़ीर आला उसकी हरकतें बचकाना थी और अब तो ये जो वज़ीर आला है ये तो उम्र में भी बहुत कम उम्र है, सियासत में तजुर्बा भी नहीं है इनका। चले हम मान लेते आप ही की बात कि ये पीटीआई की अंदरूनी पार्टी का फ़ैसला था कि अली अमीन गंडापुर की जगह अब सुहेल अफरीदी साहब को लाया गया है, लेकिन हमें वजूहात नहीं बताया गया। उसके हवाले से हमें कोई इल्म नहीं है। पहले जब इस किस्म के वाक़यात होते, किसी वज़ीर आला को तब्दील किया जाता, किसी वज़ीर आज़म को तब्दील किया जाता, तो वो जमात उनके ख़िलाफ़ बाकायदा चार्जशीट और आवाम को ये बात बताई जाती कि इन वजूहात की वजह से, गुड गवर्नेंस ना होने की वजह से, नाअहली की वजह से, करप्शन की वजह से, अवामी तायीद हासिल ना होने की वजह से वज़ीर आला को या वज़ीर आज़म को तब्दील किया जाता है। लेकिन
یہاں صوبے میں اس صوبے کے ساتھ گزشتہ 15-16 سالوں سے جو ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ اس عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہے. بغیر کسی وجہ سے، بغیر عوام کو اعتماد میں لیے بغیر جو ہے علی امین گنڈاپور کوئی اتنے کامیاب وزیر اعلیٰ نہیں تھے، اس کے بھی اپنے مسائل تھے، ہر دوسرے دن وہ وفاق پہ چڑھائی کر لیتے. لیکن ابھی جو جن صاحب کو لایا گیا ہے سہیل افریدی نے آتے ہی وفاق سے وہ جو گاڑیاں جو پولیس کی حفاظت کے لیے تھی، بلٹ پروف گاڑیاں، وہ لینے سے انکار کر دیا. وزیر اعظم سے نہ ملنے کی باتیں کر رہے، وفاق سے دوریاں اختیار کرنے کے لیے وہ مختلف اقدامات کر رہا ہے. تو اس میں ایسی باتیں جو ایک ایسا صوبہ جو پہلے سے دہشت گردی کا شکار ہے، جو پہلے سے سیاسی محاذرائی کا شکار ہے، اس میں ایک ایسے وزیر اعلیٰ کا آنا اور پھر اس کا یہ طرز عمل جو ہے صوبے کے عوام کے ساتھ زیادتی ہے، عوامی مینڈیٹ کے ساتھ زیادتی ہے. اس میں داد دوں گا کہ سیاسی بالغ نظری کا مظاہرہ گورنر خیبر پختونخوا نے کیا ہے کہ سیاسی جماعت، جس جماعت سے گوچے فیصل کریم کنڈی اس وقت خیبر پختونخوا میں وفاق کے نمائندے کی طور پہ بیٹھے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ جدی پشتی جو ان کا تعلق ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہے. پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. پی ٹی آئی اور دونوں کا سیاسی قبلہ بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہے. اس کے باوجود انہوں نے مفاہمت کا ہاتھ بڑھایا ہے اور ایک سینئر سیاستدان کے طور پر انہوں نے وزیر اعلیٰ کو تجویز دیے کہ وہ آئے اور مل کے صوبے کے بہتری کے لیے مجھے کام اجازت کریں. دیجیے گا، اس وقت فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، گورنر کے پی کے. السلام علیکم کنڈی صاحب. سر، آپ نے مفاہمت کا راستہ اپنایا ہے، آپ نے ہاتھ بڑھایا ہے افریدی کی طرف، تعاون کا، مفاہمت کا، کہ مل کر کام کریں، گڈ گورننس ہونی چاہیے. خیبر پختونخوا جیسا صوبہ جو اس وقت دہشت گردی کا شکار ہے اور تقریباً پچھلے 13 سال سے غالباً وہاں پر حکومت بھی رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، لیکن مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، توقعات کیا ہیں کہ جو ہاتھ آپ نے بڑھایا ہے اس کو پازیٹیولی ہی تھاما جائے گا، یا اس وقت آگے کیا سچویشن نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب سی ایم صاحب نے استعفیٰ دیا اس کے بعد جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ گروپ ہم کہتے ہیں جو کہ پی ٹی آئی بیکڈ ہے، کیونکہ اس وقت 91 ممبرز جو ہیں وہ اس وقت انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن نے ان کو جو ہے وہ اناؤنس کیا ہوا ہے. انہوں نے اپنے ایک گروپ میں سے جو ہے وہ سہیل افریدی صاحب کو جو ہے وہ سی ایم نامینیٹ کیا اور انہوں نے وہاں پہ جو بھی پروسیس تھا اس کو اڈاپٹ کیا. اس کے سیریمنی بھی، کیونکہ جب ووٹنگ سے ملاقات ہوتی ہے پارٹی کے لوگ بھی آئے موجود. اچھا کنڈی صاحب، اگر تھوڑی سی آپ اپنی پوزیشن چینج کر لیں، آواز ہمیں صحیح آ نہیں رہی آپ کی. تو میں نے ان سے جو ہے وہ ہمیشہ میں نے پچھلے سی ایم سے بھی وہ کیا تھا جب وہ میں نے اوتھ لیا تھا کہ ہمیں صوبے کی امن و امان کے لیے، صوبے کی ترقی کے لیے، صوبے کی خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے. اور اسی ساتھ بھی ہے کیونکہ اس وقت ہمارا صوبہ جو ہے وہ سب سے سینسیٹیو صوبہ ہے، جہاں پر دہشت گردی بھی ہے، جہاں پر مالی مشکلات بھی ہیں، بہت سی ایشوز ہیں. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اس کو آگے لے جانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور اپوزیشن کو مل کر جو ہے کام کرنا پڑے گا. اور ہمیں وفاق سے جو ہے جو کنفرنٹیشن ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کے متحمل نہیں ہیں، بلکہ ہم نے وفاق سے بیٹھ کر اپنے جو مسائل ہیں، اپنے جو ہمارے جو پیسے ہیں جو وفاق نے ہمیں دینا، چاہے وہ ہائیڈل کی مد میں ہے، چاہے وہ اس میں ہے بجلی کی مد میں، چاہے وہ گیس کی مد میں، چاہے جو بھی ہیں، چاہے ٹمبیکو کے ہیں، تو ہمیں سب جو ہے مل کر جو ہے اس چیز پہ کام کرنا پڑے گا تاکہ ہم اپنے صوبے کے لیے کر سکیں. اور خاص کر کیونکہ سی ایم صاحب کا حلقہ جو ہے وہ مرج ڈسٹرکٹ سے، اور مرج ڈسٹرکٹ کے ساتھ جو ریاست نے وعدہ کیا ہے ارب روپے سالانہ دینے کا، جو کہ 8 سال میں پورے 100 ارب نہیں مل سکے اسی سال میں بھی، تو اس پر بھی ہمیں کام کرنا چاہیے. اور اپنی جو مرج ڈسٹرکٹ ہے، جو ہمارے علاقے ہیں، ان کی ترقی کے لیے بھی جو ہے ہمیں مل کر کام کرنا. ٹھیک ہے، یہ آپ کی خواہش ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہونی چاہیے، لیکن آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں؟ سہیل افریدی صاحب، آپ کو لگ رہا ہے وہ بھی مفاہمت کی طرف آئیں گے؟ اب جس طرح سے آغاز ہوا ہے اب سب کے سامنے ہے کہ بہت چھوٹی چیزوں پر، بلٹ پروف گاڑیوں پر اور اسی قسم کی چیزیں جو اتنی اہمیت نہیں رکھتی ہیں، وفاق کے ساتھ اس وقت ہمیں مختلف امور پر نظر آ رہے ہیں پرابلمز. آپ وفاق کے نمائندے ہیں، آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس میں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو گاڑیوں کا ایشو تھا وہ ڈیفینیٹلی وہ گاڑیاں لے لینی چاہیے تھی. جو وزیر اعظم صاحب کی میٹنگ تھی اس پہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جانا چاہیے تھا. انہوں نے جو ہے اپنا جو ان کی ریزرویشن تھی اس فورم پہ جو ہے وہ بیان کرے تو اچھی بات تھی.
उन्होंने सूबे से अपना हमारे एक गैर मुंतखब नुमाइंदा जो कि हमारे फॉर्मर फाइनेंस एडवाइजर थे उनको भेजा, जो कि इस वक्त न पार्लियामेंटेरियन है न खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक है। वो पिछली हुकूमत के एडवाइजर डेफिनेटली थे, लेकिन अब तक उनके पास कोई ओहदा ऐसा नहीं है जिसके ऊपर वो बैठकर जो है वो हमारे सूबे की नुमाइंदगी कर सके। तो वहाँ पर वो जाते हैं, अपने सूबे की रिजर्वेशन है तो वहाँ पर ही बैठकर मीटिंग के अंदर ही अगर बयान करते तो अच्छी बात थी। आज भी आप देखें कि बलूचिस्तान से एक वफ्द आया था जो कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी उनके कोर्सेज वो कर रहे थे, उनसे भी उनकी पिछली दफा भी बड़ा एक मायूसकुन के पिछले सीएम भी उनको 4-5 घंटे बिठाकर पूरे डेलीगेशन को मुलाकात नहीं कर सके, और आज भी जो है उन्होंने 4-5 घंटे उनको बिठाया और पाकिस्तान की मुख्तलिफ तबके फिक्र के मुख्तलिफ सूबों के लोग आए हुए थे और उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। मैं समझता हूँ कि उनसे मुलाकात होनी चाहिए थी, अपने सूबे का मुकदमा उनके सामने रखते, लेकिन अगर क्वेटा से एक ट्रैवल करके एक बड़ा डेलीगेशन 80-90 बंदे का आया हो और उससे मुलाकात न हो तो मैं समझता हूँ एक बड़ा ही एक नेगेटिव और गलत मैसेज हमारे सूबे की तरफ से जाते हो। ठीक है, अली अमीन गंडापुर भी रहे हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि थोड़ा सा कंपैरिजन करें, पहले मामला दहशतगर्दी तो नो डाउट इन इट के पहले भी यही हालात थे, बहुत मुश्किल से ये सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की जा रही थी, अब वो मामला मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। रियासत ये चाहती है कि वहाँ पर टारगेटेड ऑपरेशन करें, लोगों को दहशतगर्दी से आवाम को बचाया जाए, आवाम को क्या कसूर, उनका क्या कसूर है? लेकिन सुहेल आफरीदी साहब के आने से ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी जिस तरह से हमें लग रहा है, तो फिर क्या लाहेअमल होगा? क्या ऐसे खामोशी से ही देखा जाएगा कि जो चीज़ें चल रही हैं चलने दें, या क्या लाहेअमल आपकी तरफ से हो सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि अमीन साहब ने इनको एक बहुत ही मुश्किल हालत में एक सूबा दिया है, जिसमें एक खंडरात की सूरत में एक सूबा दिया है, फाइनेंशियल क्राइसिस वाला सूबा दिया है। इनको जितने भी मैं समझता हूँ कि इस सूबे को जो है वो एक तबाहाल सूबा इनके हवाले किया है, जो कि इनके लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा। उसमें जो है मैं समझता हूँ कि वफाक के साथ कोलैबोरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वफाक के बगैर मैं नहीं समझता कि हम सूबे को आगे लेकर जा सकते। बहुत से ऐसे इशूज हैं, हमारे बहुत से ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि वफाक से रिलेटेड हैं, उनके वो भी हमने वफाक से बात करनी है। तो मैं समझता हूँ कि वफाक के साथ मिलकर यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बात है, तो मैं समझता हूँ अमन जो है वो डेफिनेटली टारगेट बेस्ड ऑपरेशन से ही आ सकता है। क्योंकि आप देखेंगे जो हमारे इलाकों में जैसे फौज, एफसी और पुलिस ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मैं सही तरह से सुन भी नहीं पा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, गवर्नर केपी के। शनीला, जो बात इस वक्त कुंडी साहब कर रहे हैं वो भी यही कर रहे हैं कि विफाक के साथ मिलकर चलेंगे तो इतने सेंसिटिव सूबे को संभाला जा सकता है। अब विफाक की तरफ से वज़ीर आज़म साहब ने पहले ख़ुद फ़ोन करके मुबारकबाद दी है वज़ीर आला केपी के को, फिर उसके बाद उनकी तरफ ताउन का गवर्नर साहब ने हाथ बढ़ाया है। तो इससे आगे तो अब और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि किस तरह से मिलकर काम किया जाएगा, लेकिन आपकी तरफ से वही ज़िद बरकरार। शुक्रिया नाहिद। अभी साफ़ी साहब ने ये बात की ना कि जो पहले वज़ीर आला थे अली अमीन गंडापुर, वो बचकाना उनकी सोच थी, तो ये बचकाना सोच की प्रो मैक्स फॉर्म जो है ना हमारे सामने आ गई सुहेल आफरीदी की सूरत में। देखिए, आते साथ ही जो उनका खिताब है, अगर आप सूबाई असम्बली के अंदर सुने तो वो तो किसी के इश्क में गिरफ्तार हैं और इसी इश्क में जान देने के लिए वो तैयार हो चुके हैं। उन्होंने अवाम के लिए तो कोई पॉलिसी दी नहीं है ना, उन्होंने तो ये कर ही नहीं रहे बात कि जी ये दहशतगर्दी से मुतासिर सूबा है, मैंने दहशतगर्दी कैसे ख़त्म करनी है, यहाँ पे सैलाब के जो मुतासरीन हैं मैंने उनकी आबादकारी कैसे करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर करना है, यूनिवर्सिटी में असातिज़ा को देने के लिए तनख्वाहें नहीं है, मैंने कैसे उनके इस मामले को देखना है, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। बस वो इश्क में अपने मुर्शद के मरने के लिए तैयार बैठे हुए आ गए। बात इतनी सी है नाहिद कि ये जो पार्टी है ना, इसके अंदर मेरिट का क्राइटेरिया इतना है कि जो जितने फरोई और इनकलाबी नारे लगा सकता है ना, उसको उतनी ही पोस्ट मिल जाती है, जो जितने झूठ मिल सकता है वो उसकी उतनी ही इज्जत की जारी हो सकती है। तो सुहेल आफरीदी को ये चीज़ पता थी और इसका मेरिट ही यही था और उस मेरिट के ऊपर पूरा उतर रहे हैं। अभी आपको गवर्नर साहब ने बताया कि कितनी अहम मीटिंग थी, वहां पे उनको आना चाहिए था, उनको मशीर को भेज दिया है जिनका कोई ताल्लुक उस सूबे से भी नहीं है और वो इलेक्टेड भी नहीं है और उनको प्रॉब्लम्स भी नहीं पता, वो वहां पे आके बैठ गए और वो उनसे ज्यादा झूठ बोल रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। कभी जाके उनको देखे कि बिल्कुल गैर संजीदा किस्म की वो शख्सियत हैं जिनको वहां पे भेज दिया गया सूबे के मसाइल हल करने के लिए। फिर ये जो नेशनल डिफेंस वर्कशॉप की ये बात कर रहे थे, तो
बलोचिस्तान के वुज़रा उसमें आए हुए थे। और आज ही मैं टीवी पे देख रही थी, उन्होंने बड़े गिले शिकवे किए हैं कि हम यहाँ पे मेहमान थे और आपने हमारे साथ किस किस्म का सलूक किया है। और ये तो खैबर पख्तूनख्वा की रवायत भी नहीं है कि कोई मेहमान आए और आप इसके साथ इस किस्म का जो है सलूक किया जाए। सुहेल अफरीदी ने अपने जो बयानात हैं उसके जरिए उसने उलझाव पैदा कर दिया हुआ है। वफाक के साथ जो उसने अपने मसले हैं उनको बहुत ज्यादा उलझा दिया गया हुआ है। कल को जब ये उलझने सुलझेंगी नहीं, ये गुत्थियां नहीं सुलझेंगी, तो फिर वो उसी तरफ चले जाएंगे जो इनसे पहले कर रहे थे कि ये इंतशार की तरफ जाएंगे, वफाक के ऊपर चढ़ाई की धमकियां देना शुरू कर देंगे ताकि उससे वो नजरें हटा दें उस चीज से कि इनसे कोई गवर्नेंस के सवाल ना कर ले, इनसे कोई इनकी पॉलिसी ना पूछ ले, कोई इनसे ये ना पूछ ले कि आप सूबे के लिए काम क्या करने के लिए आए। वफाक जब आपका हाथ बढ़ा रहा है आपकी तरफ, वफाक के नुमाइंदे गवर्नर साहब अभी हमारे प्रोग्राम में कह रहे हैं, वो हाथ बढ़ा रहे हैं कि आए मिल बैठे और मिल के बैठ के हम सूबे के लिए काम करते हैं, तो उसमें फिर आप ये जो बचकाना हरकतें इनको छोड़े, अगर कुछ करना चाहते हैं सूबे के लिए तो आप आके बैठे तो सही वफाक से। अगर आपकी बातें नहीं मानी जाएंगी, अगर आपको वफाक की तरफ से कोई सर्द रवैया दिखाया जाएगा तो आप शिकायत करते अच्छे भी लगेंगे, लेकिन अभी आपने कुछ देखा भी नहीं है, कुछ आपने बात भी नहीं की और आप कह रहे हैं मैं एक एजेंडे पे आऊं कि मैंने बानी पीटे को रिहा करवाना है। फिर वो सूबे के साथ मुखलिस नहीं है, वो आवाम के साथ मुखलिस नहीं है, जो मैंडेट उनको मिला उसके साथ मुखलिस नहीं है। फिर तो वो एक बंदे की चाकरी करने के लिए आए हैं और फिर वो उसी की जब तक चाकरी करते रहेंगे तो शायद सीट पे रहेंगे, जब वो छोड़ देंगे तो शायद फिर उनको भी सीट से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि फैसला तो फिर अडियाला में बैठा हुआ एक शख्स कर रहा है और उसी की गुलाम ये सारे बने हुए हैं, इनको अवाम से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब आपकी क्या राय है, कोई पॉजिटिवली इसका जवाब दिया जाएगा जो उनको ताउन की पेशकश की जा रही है गुड गवर्नेंस के हवाले से कि मिलकर बैठें काम करें तमाम, और ख़ास तौर पर जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं, दहशतगर्दी के मसाइल हैं कि उनको निपटाना ज़रूरी है, उसका हल ज़रूरी है, क्या लग रहा है आपको? देखिए ना, आज वज़ीर आला अपना गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने उनकी तरफ ताउन का हाथ बढ़ाया, सबसे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनकी तरफ ताउन का हाथ बढ़ाया था। जवाब में मुज़म्मिल असलम मिले। मुज़म्मिल असलम कौन है? एक अजनबी, ना उनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से है, जैसे अभी बताया कि ना वो को मुंतखब आदमी हैं, वो एक गैर ज़िम्मेदार बड़बोले आदमी हैं और उसको आपने इतनी हसास मीटिंग में भेज दिया, ये रिस्पॉन्स है। आप अभी जो गवर्नर साहब बात कर रहे थे उसमें एक बहुत ख़ास नुक्ता है। उन्होंने ये कहा कि अली अमीन गंडापुर ने माली एतबार से, इंतज़ामी एतबार से और अमन व अमान के एतबार से तबाह हाल सूबा सुहेल अफरीदी के सुपुर्द किया है। कैसे ये तबाह हाल हुआ? ये उस गंडासा सियासत से तबाह हाल हुआ जो 1.5-2 साल के अरसे में रवा रखी गई अली अमीन गंडापुर के और बकौल साफ़ी साहब के जुल्फ़ों वाली सरकार के ज़माने में जो तर्ज़ अमल वहाँ इख्तियार किया गया, उसकी वजह से सूबा तबाह बर्बाद हो गया। अब क्या होगा? अब ये जो साहबजादे जिनका नाम सुहेल अफरीदी है, ये वज़ीर आला बने हैं, तो इन्होंने अपनी पहली तकरीर में क्या लक्षण दिखाए हैं, क्या गुफ्तगू थी? क्या कोई संजीदा सियासतदान ऐसी गुफ्तगू करता है? क्या कोई लंगोटियों का जिक्र होता है वज़ीर आला की गुफ्तगू में? लोगों के लिए इस किस्म की तज़ीक और गाली गलौच होती है, तो इसका मतलब ये है कि वो इस काम की अहलियत नहीं रखते। वो एक अजनबी आदमी है जिनके वो नहीं होता कि वो सुबह सुबह जो सबसे पहले रियासत में दाखिल होगा उसे बादशाह बना दिया जाएगा। तो इधर जिसके भी सर पे टोपी पूरी आई, जेल वाले के नुक्ता नज़र के मुताबिक वो वज़ीर आला बन गया और वज़ीर आला ने उस शख्स की खुशनुदी के लिए ये सारे काम किए। देखिए, ये जो वज़ीर आज़म की तरफ से मुबारकबाद का पैगाम हो या गवर्नर साहब की तरफ से ताउन की बात हो, ये इन दोनों रहनुमाओं ने जो मुंतखब और ज़िम्मेदार मनासिब पर फाइज लोग हैं, इन्होंने हुज्जत तमाम कर दी है। कल को कोई ये नहीं कह सकता कि वफाक के वज़ीर आज़म ने और सूबे में वफाक के नुमाइंदे ने उनकी तरफ तावन का हाथ नहीं बढ़ाया। वो सूबा जो गर्दन गर्दन तक मसाइल में उलझा हुआ है, उससे निकालने के लिए किसी ने उनके साथ तावन की बात नहीं की, किसी ने उसका हाथ नहीं पकड़ा। लेकिन ये इतने गैर जिम्मेदार लोग हैं कि इन्होंने उस सारे पुरखुलूस तावन की जितनी भी पेशकशें थी उन्हें झटक दिया और झटक देने के बाद गंडासा सियासत शुरू कर दी। गंडासा सियासत ने ना 2018 के बाद वफाक को कुछ दिया, ना पंजाब को कुछ दिया,
نہ علی امین گنڈاپور کی گنڈاسا سیاست نے صوبے کو کچھ دیا. اس کے نتیجے میں مسائل گمبھیر ہو گئے, دہشت گردی بڑھ گئی اور چیزیں ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گئیں, جس کو لوگوں نے, ہماری افواج نے, ہمارے جوانوں نے جان دے کر ٹھیک کر رہی ہے اور اس کو یہ خراب کرنے پہ تلے گئے. ٹھیک ہے. اچھا, گورنر صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے, اقرار صاحب ذرا اس کو دیکھیں. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے صوبے میں امن کے قیام کے لیے جو جرگہ بنایا خوش آئند ہے, لیکن پہلے پارلیمنٹ کا اعتماد ان کو حاصل کرنا چاہیے, پھر ایک پارلیمانی جرگہ تشکیل دیا جائے جس میں تمام سیاسی جماعتیں شامل ہوں, اس میں اپوزیشن کو بھی آپ اپنے ساتھ شامل کریں اور ایک پراپر ایک طریقے سے چلیں. جہاں پر آپ کو تعاون چاہیے ہوگا ہم ضرور مثبت طریقے سے آپ کا ساتھ دیں گے, آپ کو تعاون دیں گے, لیکن ابھی تک وہ ساری سولو فلائٹی نظر آ رہی ہے اور اتنے زیادہ مسائل میں گھرے ہوئے صوبے کو اس طرح سے ڈیل کرنا کتنا ایک غیر سنجیدہ عمل ہے. اس سے آگے چیزیں مزید خراب ہوں گی. اچھا, مجھے اجازت دیجیے گا اقرار صاحب, میں آپ کی طرف واپس آؤں گی. ایک بریک مجھے لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور بریک سے پہلے میں اقرار صاحب آپ سے جو بات کر رہی تھی, آپ کو کیا لگ رہا ہے اب آگے چیزیں کس طرح سے ڈیولپ ہوں گی؟ شکریہ نہیں صاحبہ. بات یہ ہے کہ ڈیولپ آپ جو ہم ریفرنس کر رہے تھے وہ کر رہے تھے کہ ٹیررزم ان کے پی. آج ایک ریسرچ مونولاگ چھپا ہے, اس کی جو ریکمنڈیشنز ہیں ان میں سے آپ کو, اور یہ یعنی کہ ریسرچ مونولاگ ہے, کوئی عام کوئی نہیں ہے چیز, وہ یہ کہتی, یعنی کہ ڈاکومنٹ یہ کہتا ہے کہ Pakistan's internal policy divides, especially in Khyber Pakhtunkhwa, weakens the counter-terrorism consistencies. A unified national counter-terrorism framework must ensure that political expediency does not undermine national security at the cost of the KP politics. پورا پاکستان اس کے پی کی جو پالیٹکس ہے اس کا برنٹ اٹھا رہا ہے اگر آپ ٹیررزم کی پوائنٹ آف ویو سے بات کرتی ہیں تو. اور مجھے کوئی اچھائی کی امید نہیں ہے, کیونکہ وہ جس کو سارے پارٹی کہتے ہیں, میں اسے کلٹ کہتا ہوں. کلٹ کا لیڈر جو حکم کر دے گا کلٹ کے فالوور اس کو مانیں گے, اور سہیل افریدی صاحب بھی انہی ایک فالوورز میں ہی سے ہیں. ان کا کوئی اپنا دماغ یا اپنی سوچ نہیں ہوگی جب آرڈر آ جائے گا کلٹ کے لیڈر سے. اور بدقسمتی دیکھیے, ایک کلٹ لیڈر, ایک اس کی کلٹ, اور فیس کر رہا ہے پورا کا پورا پاکستان. یہ اب ریاست پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. ابھی تک تو بہت ہی لینینسی دکھائی گئی ہوئی ہے, ابھی تک, آج تک. کل کا مجھے نہیں پتا. اچھا, پھر کیا ہونا چاہیے؟ مجھے آگے بھی جانا ہے لیکن مختصر یہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اتنا سائلنٹ نہیں ہے. اگر ایک پروفیشنل گورنمنٹ آپریٹ نہیں کر پا رہی ہے یا اس کے ڈیسیژنز جو ہیں وہ فیڈریشن کے خلاف ہیں, اور وہ فیڈریشن کے اوپر فزیکلی 2 دفعہ چڑھائی کر چکی ہوئی ہے, تو پھر اس میں کانسٹیٹیوشن سپیکس اٹ سیلف. اور اس میں جو آپ کی کلاز ہے اس کی اپنا گورنر رول کی, وہ کیوں ڈالی گئی تھی؟ ہاں, اگر آپ پولیٹیکلی اس بات پہ کہیں کہ جی اوائڈ کریں ہم اس کو, اس سے اور چیزیں خراب ہو جائیں گی, کرتے رہے پھر اوائڈ. آپ سمپل سی بات ہے. نہیں جی میں گزارش یہ کروں گی, یہ جو بات آپ ابھی آغا صاحب نے کہی یہ بڑی بنیادی بات ہے. آغا صاحب نے یہ کہا ہے کہ معافی چاہتا ہوں, خیبر پختونخوا کی حکومت کی حماقتوں کا وزن پورا ملک اٹھا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حماقتوں کی وجہ سے ٹیررزم فروغ پا رہا ہے, اس کو جگہ مل رہی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قومی سلامتی کو خطرہ ہو رہا ہے. تو جب قومی سلامتی خطرے میں پڑ جائے, جب عوام کی جان و مال خطرے میں پڑ جائیں, تو اس کے بعد آئین رستہ ایک بتاتا ہے, اس راستے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. ٹھیک ہے. دہشت گردی کے حوالے سے ہی ذرا مزید بات کر لیتے ہیں. اور ہم یہ سب جانتے ہیں کہ انٹیلیجنٹ بیسڈ آپریشنز بھی ہو رہے ہیں
دہشت گردی کا راستہ روکنے کے لیے اس وقت ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں اور ہماری ریاست ہے وہ کتنی سنجیدہ ہے۔ باجوڑ میں بھی ایک جو خوارجین کے خلاف سیکورٹی فورسز نے کامیاب کارروائیاں کی ہیں، جو ریسنٹ یہ ساری چیزیں ہیں، سی بی میں سی ٹی ڈی کی کارروائی میں 5 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، لیکن اس دہشت گردی کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ افغانستان کے ساتھ جو ہمارے سرحدی تنازع رہا اور اب خوش قسمتی سے جو ہمارے دوست ممالک اس میں شامل ہو گئے، ترکیہ ہے، قطر ہے، سعودیہ اور چین، دونوں سعودی عرب اور چین کی ذاتی دلچسپی اس مسئلے کے حل میں رہی ہے، تو اس میں اس معاہدے پر پاکستان بہت سنجیدہ ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ معاملات زیادہ بہتر طریقے سے آگے چلیں اور ہم نے کبھی بڑھ کر پہلا قدم نہیں اٹھایا، اس حوالے سے ہمیشہ مفاہمت کی طرف جاتے رہے ہیں۔ اسی کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ پروگرام میں بات کریں کہ اب افغان طالبان کی جو وہاں پر حکومت ہے، جو طالبان رجیم ہے، ساری ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے کہ پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ انہوں نے یہ یقین دہانی نہیں ہی صرف ہمیں کرائی کہ ہماری سرزمینیں سنبھال نہیں ہوگی پاکستان کے خلاف، لیکن یہ ہمیشہ ہوتا آیا، ہم ثبوت دیتے رہے، ہم بار بار ان سے کہتے رہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ لیکن اب اگر اس میں جو دوسرے بڑے ممالک بھی شامل ہو جاتے ہیں اور وہ بھی امن کے خواہاں ہیں ان دونوں ممالک کے درمیان یا اس خطے میں، تو اب کم از کم ان کے ساتھ کیا گیا جو عہد ہے اس کی پاسداری انہیں کرنی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ چیزیں کس طرح سے آگے بڑھتی ہیں، امپلیمنٹیشن ہو پاتی ہے یا نہیں، لیکن اب ذمہ داری ہے۔ ہم مفاہمت کا اشارہ ہماری طرف سے ہمیشہ جاتا رہا ہے، ہمارے وزیر دفاع بھی جو بات کرتے ہیں یا فیلڈ مارشل بھی بار بار جو بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہم بہتر طریقے سے آگے مفاہمت سے چلنا چاہتے ہیں، لیکن پہل نہیں کرتے۔ جب سر پر آ پڑے تو پھر سب سے زیادہ سٹرونگ بھی ہم ہی ہوتے ہیں، پھر ہم پیچھے نہیں ہٹتے ہیں اپنے ملک کے دفاع کے لیے۔ اسی دہشت گردی کے حوالے سے پروگرام میں کے اس حصے میں بات ہوگی۔ صافی صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی۔ ہم نے بہت نقصان اٹھایا اس دہشت گردی سے، ہم ابھی خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے۔ اوورآل بھی اگر دیکھیں تو یہ کارروائیاں رک نہیں رہی ہیں، معاہدہ ہو چکا ہے، ہم اس کی پاسداری کر رہے ہیں، بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہم یہ انتظار کر رہے ہیں کہ جو اگلا اس کا نیکسٹ جو اس کی نشست ہوگی مذاکرات کی استنبول میں، تو وہاں پر مزید چیزوں کو اجاگر کیا جائے گا۔ لیکن اب جو ذمہ داری طالبان رجیم پر ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کو نبھائیں گے؟ دیکھیں، نبھانا پڑے گا اس دفعہ۔ یہ پہلی دفعہ طالبان نے لکھ کے نہ صرف پاکستان کو یقین دہانی کروائی ہے، بلکہ قطر، ترکی اور پس منظر میں رہتے ہوئے چین اور سعودی عرب جیسے ممالک کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ قطر معاہدہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں پاکستان نے دو ہی باتیں کی تھی کہ ایک دوسرے کا جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کا ہم نے احترام کرنا ہے، اور عالمی اصولوں کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ ایک پڑوسی کے طور پہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ ان تمام امور پہ طالبان نے لکھ کے تحریراً پاکستان کو کہہ دیا کہ ایسا ہی ہوگا۔ اب پاکستان نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے۔ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے، جس سے ہم نمٹ رہے ہیں اور جس کو ہم بھگت رہے ہیں، لیکن دوسری جانب افغانستان کا پاکستان سے سب سے بڑی ضرورت تجارت اور تجارتی راہداریاں کو کھولنا تھا۔ پاکستان نے اپنے طور پر وہ کر دیا، باوجود یہ کہ طالبان نے کوئی عملی اقدام جو پاکستان نے افغانستان کے ساتھ ایک باضابطہ جو ہم جنگ کی کیفیت میں باقاعدہ چلے گئے تھے، اس کے بعد اور دوحہ معاہدے کے بعد ہمیں افغانستان کی طرف سے کم از کم اگر درونی خانہ کچھ ہو رہا ہے، افغان طالبان کچھ پاکستان کے حق میں کچھ کر رہے، تو اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے اور مجھے اپنی کم علمی کا اعتراف ہے، لیکن کم از کم میں پاکستان کے اقدامات کو آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تورخم بارڈر کو جزوی طور پر کھول دیا گیا ہے، چمن بارڈر کو جزوی طور پر بحال کر دیا گیا ہے، غلام خان چیک پوسٹ اور اس قسم کی جو باقی چیک پوسٹیں ہیں، خرلاچی وغیرہ، اس کے کھولنے کی تیاریاں ہو رہی ہے۔ پاکستان سفارتی سطح پر افغانستان کے ساتھ انگیجڈ ہے۔ پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے جو وعدہ دوحہ معاہدے میں کیا ہے۔ اب ہمیں اس بات کا انتظار ہے کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردوں سے پاک ہو، اور اس کا یقین ہمیں تب آئے گا جو آج ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ باجوڑ میں بھی ہماری سیکورٹی فورسز نے آپریشن کیا ہے، چاغی میں بھی کیا ہے، بلوچستان میں بھی کیا ہے۔ اگر ہمارے ہاں فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کی سرگرمیاں جاری رہیں گی تو پھر ہم مجبور ہوں گے کہ طالبان
جو اسلام کا نام لیتے ہیں، شریعت کا نام لیتے ہیں، پھر اپنے معاہدے سے روگردانی کے وہ مرتکب ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ صافی صاحب آپ کی کم علمی نہیں ہے، یہ ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا گراؤنڈ پر، یہ ہم سب کو جو ہے نا اس حوالے سے کم علمی کا ہی شکار ہیں، یا تو چیزیں ہو نہیں رہی یا پھر ہمیں پتہ نہیں ہے۔ طالبان رجیم کی جانب سے کبھی کوئی پازیٹیو چیز، کوئی ایسا عملی قدم نہیں اٹھایا گیا کہ جس پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ واقعی ہمارے جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کیا گیا ہو۔ شنیلا، اب جو ساری صورتحال ہے، اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں، جو دہشت گردی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، کچھ ڈیٹیلز تھوڑی سی ہم شیئر کر لیتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ جنوری 2024 سے پاکستان میں دہشت گردی کے 4664 واقعات ہوئے تھے، جن میں جو ہیں 1612 بلوچستان میں ہوئے، یہ بلوچستان کے حوالے سے اس پہ بتایا گیا۔ پھر اس کے علاوہ دیگر جو آپریشنز کیے گئے ان میں انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں جو آپریشنز کیے گئے ہیں 52,887 جو ہیں وہ آپریشنز کیے گئے ہیں، ٹوٹل 93,000 سے زائد آپریشنز کیے گئے تھے۔ یہ وہ تمام انٹیلیجنٹ بیسڈ آپریشنز ہیں جن کے حوالے سے ہمیں بار بار بتایا جاتا رہا ہے کہ ایک ہی دن میں متعدد آپریشن جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں صرف دہشت گردوں کا کلا کما کرنے کے لیے۔ فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہند جس کا ہم شکار ہیں، جو اس وقت پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ اور مجموعی طور پر ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ 2024 میں جو ہے وہ 1018 دہشت گرد مارے گئے، جن میں 223 کا تعلق صرف بلوچستان میں تھا۔ اس کے علاوہ دیگر بھی یہ ڈیٹیلز جو ہیں اس حوالے سے ہمیں بتائی جاتی رہی ہیں۔ یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں، ہماری جو فوج ہے، وہ کتنی سنجیدہ ہے دہشت گردی کو لے کے، اور اس کا ہم کلا کما کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا عزم جو ہے وہ کہیں بھی ڈاواڈول نہیں ہوتا ہے، ہم اس کا مقابلہ کر رہے تھے اور کر رہے ہیں، لیکن اب ہمیں دوسری طرف سے بھی کچھ پازیٹیو چیزیں نظر آئیں۔ کب تک قربانیاں دیتے رہیں گے اور اسی طرح سے جانیں دیتے رہیں گے؟ کب تک یہ سارا سلسلہ چلتا رہے گا؟ بات آپ کی ٹھیک ہے ناہید، کہ جو افغان طالبان رجیم ہے اس کے ساتھ پاکستان نے بہت سے مذاکرات کیے ہیں اور بہت سے دوسرے ملکوں کے اندر جا کے بھی ہوئے۔ ماسکو فارمیٹ کو ہم نے یہیں پہ بیٹھ کے ڈسکس کیا تھا، تو وہاں پہ بھی یہ گئے، انہوں نے مانا جی ٹھیک ہے دہشت گردی ہو رہی ہے، ہم اس کو کنٹرول کریں گے۔ اس سے بہت پہلے تسلیم بھی کر لی تھی، جو دوحہ معاہدہ کیا گیا تھا اس میں تو کہا بھی گیا تھا کہ ہماری سرزمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی، لیکن وہ استعمال ہو رہی تھی۔ اب یہ ایک ڈاکومنٹ جو آ رہا ہے جس کے ابھی تفصیلات مزید جو ہے ترکی میں جا کے ڈسکس ہوں گی اور کسی ریٹرن شکل میں چیزیں سامنے آئیں گی، اس کے بعد طالبان کی حکومت کو اب خود سوچنا ہوگا، افغان جو بری حکومت ہے، کہ وہ اپنے ملک کے لیے کیا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ان کی جو عوام ہے ان کو بھی ایک امید لگ گئی ہے اس معاہدے کے بعد کہ اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے تو ہمارے ملک سے دہشت گردی بھی ختم ہوگی، ہمارے ملک کے اندر ترقی کے لیے کوئی کام ہوگا، تعلیم صحت کے اوپر کوئی کام ہوگا، وہ عوام بھی پر امید جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو طالبان کی جو یہ بری حکومت ہے ان کو اب سوچنا ہے کہ یا تو یہ اسی طرح دہشت گردی کو سپورٹ کرتے رہیں، دہشت گردی کے لیے اپنے ملک کو جنگ کے اندر ڈالتے رہیں، اور یا پھر یہ اپنی عوام کی امنگوں کے اوپر پورا اتریں۔ اب ہم نے تو دیکھو ان کو دکھا دیا کہ ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم دہشت گردی کو ختم کریں گے، اور ہم نے ختم کرنا ہے کیونکہ ہماری فورسز کا یہ تو عزم ہے، ہماری حکومت کا یہ عزم ہے کہ اپنے اس خطے کو ہم نے دہشت گردی سے پاک کرنا ہے، کیونکہ ہم نے تو اپنے خطے کو آگے لے کے جانا ہے، ہم نے یہاں پہ انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے، ہم نے اپنے ملک کی معیشت بہتر کرنی ہے، جو ممالک یہاں پہ آنے جا رہے ہیں ان کے جو دہشت گردی کو لے کے کنسرن ہے ان سب کو دور کرنا ہے، تو ہم نے تو یہ کام کرنا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے اب کیا کرنا ہے۔ اگر اس معاہدے کے بعد بھی آپ پیچھے ہٹیں گے تو جو بیچ میں گارنٹر ہیں، ترکیہ ہے، قطر ہے، بیک سائڈ پہ چین ہے، سعودی عرب ہے، چین نے بھی کل اپنا سٹیٹمنٹ دیا جس میں انہوں نے اس کو سراہا ہے کہ دونوں ممالک جو ان کے درمیان امن معاہدہ ہو رہا ہے، تو آپ تمام ممالک پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور پھر آئندہ کوئی آپ کے معاملے میں نہیں پڑے گا۔ تو آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ اب کس طرف جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ دہشت گردوں کا کلا کما کریں، اپنے ملک کے حالات بہتر کریں تاکہ دنیا بھی آپ کو ریکگنائز کرے اور دنیا بھی آپ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائے، اور آپ کی جو عوام ہے ان کو بھی کوئی روزگار ملے، ان کو بھی کوئی تعلیم کے مواقع ملے، اور وہ بھی کوئی دنیا کے اندر ان کو بھی کوئی اچھی اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ باقی آپ یہ صرف افغان طالبان کی حکومت کے اوپر اب منحصر ہے کہ وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں۔
ٹھیک ہے، طالبان رجیم کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب جو انڈیا کا رویہ رہا ہے ہمیشہ سے، اور پھر مودی سرکار میں جو نفرت ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے، ان کے اندر کے جو مسائل ہیں وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن پاکستان کے حوالے سے جو نفرت، جو شرنگیزی ہم ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں، اور جس طرح سے دہشت گردی پاکستان میں کی جا رہی ہے، یہ DGISPR کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، اگر اس کا میں ریفرنس یہاں پر دوں، انہوں نے کہا کہ خضدار میں بچوں کی شہادت کے واقعے میں فتنۃ الہند ملوث تھا، بھارت خطے میں امن کو سبوتاج کر رہا ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ اوورآل پورے خطے میں اس وقت جو مسائل ہمیں دہشت گردی کے حوالے سے نظر آ رہے ہیں اس میں انڈیا ملوث ہے۔ اس وقت افغانستان کے ساتھ معاملات ہمارے چل رہے ہیں، لیکن انڈیا کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟ انڈیا تو دیکھیں ناہید اپنے آپ کاؤنٹر ہو رہا ہے اس وقت۔ آپ دیکھیے کل ہی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ اس کے معاملات کیا چل رہے ہیں، بالکل، اور بنگلہ دیش نے اس کے ساتھ معاہدات منسوخ کر دیے۔ اسی طرح سے نیپال کے معاملات ہیں، اسی طرح سے امریکہ کے معاملات ہیں، چین پہلے سے، اور یعنی اس جنگ کے موقع پر خود انڈیا کے اندر سے آواز یہ اٹھی کہ روس نے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ یہ کیوں نہیں دیا؟ یہ اس لیے نہیں دیا کہ انڈیا کا چہرہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ گیا ہے۔ بظاہر وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، بظاہر وہ دنیا کی بہت بڑی منڈی ہے، لیکن عملاً وہ ایک دہشت گرد سٹیٹ ہے جو دوسرے ملکوں میں دہشت گردی کو فروغ دیتی ہے، جس کی ایک مثال پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو باقی ہمسائے ہیں ان کے ساتھ بھی جو تعلقات ہیں، نیپال ہے، ان کے ساتھ بھی اپنی جگہ، وہ تو اب یوں سمجھے کہ عالمی طاقتوں کو بھی منہ دینے لگے تھے، جس کی بہت ساری مثالیں ہم یہاں ڈسکس کر چکے ہیں، جو کینیڈا میں کیا، امریکہ میں، برطانیہ میں، پاکستان میں تو ہوا ہی۔ تو یہ جو ساری چیزیں تھیں اس نے انڈیا کو بے نقاب کر دیا اور انڈیا کو تنہا کر دیا، اور اس کے نتیجے میں یوں سمجھیے کہ ایک اور آرڈر بنا ہے دنیا میں، نہ کہیں تو اس خطے میں بنا ہے۔ وہ آرڈر کیا ہے کہ یہ خطہ دہشت گردی سے پاک ہوگا، لہٰذا اس کے لیے اس خطے کی ساری قوتیں پاکستان سمیت دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہی ہیں۔ یہ جو ہم ڈسکس ابھی کر رہے تھے کہ افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کے ٹاکس ہیں اس میں ترکیہ بھی موجود ہے، اس میں قطر بھی موجود ہے، اس میں سعودی عرب بھی ہے، چین بھی ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ یہاں دہشت گردی کو ختم کر کے آپ نے خطے میں ایکٹیویٹی، اکنامک ایکٹیویٹی کو فروغ دے کے خوشحالی کو لے کے آنا ہے، جس میں افغانستان اور انڈیا رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ آج یہ وہی بات ہے کہ یہ ایک حجت تمام ہو گئی ہے کہ آپ افغانستان کو موقع دے رہے ہیں، ان کو آپ فیس سیونگ دے رہے ہیں، لیکن اگر وہ یہ باز نہیں آتے ہیں تو پھر ان کا حشر بھی وہی ہوگا جو اس وقت مودی کا ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں مودی کا ہوگا۔ مطلب یہ کہ رجیم چینج ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا اقرار صاحب، ایک اہم نقطہ اس طرح سے بھی ہے کہ یہ بھی ایک بحث جاری ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہماری مشترکہ ثقافت ہے، اگر وہاں بارڈر کھول دیے جائیں تو ہمیں یہی نرمی انڈیا کے ساتھ بھی دکھانی چاہیے، وہاں بھی بارڈرز کھول دیے جائیں، لیکن جو پاکستان کی خارجہ پالیسی رہی ہے افغانستان کی طرف، ہم سب یہ جانتے ہیں ہمارا ہمسایہ بردر اسلامی ملک ہے، ہماری مائلڈ رہی ہے ان کی طرف، ایک رہا ہے جھکاؤ ہمیشہ سے، ہم مفاہمت کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے تو انڈیا کے ساتھ بھی ہمیشہ مفاہمت کی بات کی، ہم نے تو کبھی جارحیت کی بات نہیں کی، جنگ کی بات نہیں کی، ہماری جو پالیسی ہے وہ ہمیشہ سے بہت سافٹ رہی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مل کر تجارت کریں، آگے بڑھیں، اپنے خطے میں خوشحالی لائیں، اپنے ملک میں خوشحالی لائیں۔ یہ جو اس وقت بحث ہے اس کو کس طرح سے رسپونڈ کریں گے؟ آپ نے بہت خوبصورت اور بڑی ایک سینسٹیو بات چھیڑی ہے، کیونکہ اس کے اوپر اب کافی گفتگو ہو رہی ہے۔ وہ گفتگو بیسکلی یہ ہے کہ جب بھی بات کی جاتی ہے افغانستان کی سافٹ بارڈر کی، میننگ بائی پرچی سے بارڈر کراس کر لینا، بغیر ویزے کے آ کے ساری عمر گزارا کر لینا، ٹھیک ہے، بزنس کرنا، کوئی اس کی ڈاکومنٹیشن نہ کرنا، کوئی پیمنٹ نہ کرنا، کوئی ٹیکسیشن میں نہ آنا، یہ بات ہو رہی ہے۔ تو اب بات ڈبیٹ یہ شروع ہو گئی ہے کہ اگر اس کی بیس ہے کہ جی ایتھنیکلی وہ ہمارے ساتھ لنکڈ ہے، ہمارا ان کا کلچر سملر ہے کسی حد تک، اور ہماری ان کی ایک ہسٹوریکل ان کی ہمارے سے ایک ریلیشن شپ ہے، اور ان بیسس کے اوپر افغانستان کے بارڈر کو سافٹ رکھا گیا ہے 70 سال سے۔ اب بحث یہ ہو رہی ہے کہ اگر یہی چیزیں اگر ہم دیکھیں
تو انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے یعنی کہ ایک ہی کلچر، ہم تو اپنا یعنی کہ ہمارا تو آپس میں پارٹیشن ہوئی ہوئی ہے، ایک کلچر ہے، ایک زبان تک ایک ہے، اپنا یعنی کہ ہسٹری ایک ہے، تو پھر انڈیا کے لیے بھی اتنا ہی سافٹ بارڈر ہونا چاہیے تھا، جو کہ نہیں تھا ڈیفینیٹلی۔ اگر آپ مذہب کی بات کرتے ہیں تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر مذہب اور زبان بیسز ہیں تو پھر جو انڈین مسلمز ہیں کم از کم ان کے لیے پاکستان میں کوئی ویزا نہیں ہونا چاہیے، وہ آئیں بسم اللہ کر کے پرچی لیں اور کراس کر جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی سیریس اور ایکڈیمک گفتگو شروع ہوئی ہے، کیونکہ بار بار پرو افغانستان پچھلے 70 سال سے ایک پوائنٹ آ رہا تھا کہ سنس کے جی ہمارا کلچر ان کے ساتھ ملتا ہے، ہسٹری ہماری ان کے ساتھ ملتی ہے، تو بارڈر سافٹ رہنا چاہیے۔ تو اب یہ بات ہو رہی ہے کہ بارڈر سافٹ دونوں طرف نہیں ہونا چاہیے، جس طرح انڈیا کا بارڈر سافٹ نہیں ہے اسی طرح افغانستان کا بارڈر سافٹ نہیں رہ سکتا ہے۔ اب بارڈر کو اب ڈاکومنٹ کے ساتھ ہی کراس کرنا ہوگا۔ اچھا، اسی ڈیبیٹ کو اگر صافی صاحب میں آپ سے کہوں کہ آپ اس کو کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں؟ آغا صاحب کے بعد تو میرے خیال میں اس پہ مزید لیکن آپ کی اپنی ایک رائے تو ہے، گفتگو تو نہیں ہو سکتی۔ بجا طور پر میرے خیال میں اگر کوئی خارجہ پالیسی ہے یا سیکیورٹی پالیسی ہے تو پھر تمام سرحدوں کے لیے یکساں ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے موقع دیا ہے، بہت مدت تک ہم نے افغان مہاجرین کو اور افغان شہریوں کو بغیر ویزے کے پاکستان آنے کی اجازت دی، یہ ضیاء الحق کے دور سے یہ بات شروع تھی، اور آج تک اس پہ وہ سختی نہیں ہے جو واگا بارڈر پہ ہے یا کوکرا بار، مونا باؤ، اس قسم کے جو باقی بارڈرز ہے وہاں پہ اس قسم کی کوئی سہولت نہیں ہے۔ تو اب اگر ہم ویزا رجیم قائم کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں یہ فیصلہ ریاست کا درست فیصلہ ہے۔ ہم افغانیوں کے ساتھ اسی طرح تمدنی طور پر، لسانی طور پر، علاقائی طور پر برادرانہ تعلقات چاہتے ہیں، برابری کے بنیاد پہ ان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جس طرح ویزا لے کے ہندوستان جاتے ہیں اسی طرح اگر وہ پاکستان آئے تو ان کو عزت اور احترام بھی ملے گا اور پاکستان کی شکایت بھی ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ بہرحال دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو اقدامات اس وقت پاکستان کی حکومت کر رہی ہے اور پاک افغانستان جو اس وقت سیز فائر ہے، جو معاہدہ ہمیں نظر آ رہا ہے، پاکستان مکمل طور پر اس کی پاسداری بھی کر رہا ہے اور اس کے لیے ہم صبر و تحمل کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں۔ جو نیکسٹ ڈائیلاگ ہوں گے اس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کو ختم کرنا یقیناً بہت ضروری ہے، اس کے لیے کام کیا جا رہا ہے، لیکن ایک دفعہ پھر میں یہی بات کروں گی کہ ہم پہل نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی پہل کرے تو بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کے بعد، اپنی ایک مفاہمت کی پالیسی کے بعد پھر ایسا منہ توڑ جواب پاکستان کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ شاید اگلا اس کو پھر سہ نہیں سکتا ہے، کیونکہ پاکستان اس معاملے میں بہت مضبوط ہے اور یہ سب جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میرے تمام تر پینلسٹ میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ۔ ہمیں پروگرام میں وقت کے لیے ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔